Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, inshallah, today we will finish chapter number 3 that we have started, and we have split the chapter number 3 into 3 parts, and today inshallah we will complete the part number 3 and hence the chapter number 3. So I'm sure you remember that the chapter number 3 was building the e-commerce websites. In the last lecture we did talk about some basic essentials and the servers, the softwares and platforms, and today we would like to discuss understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an e-commerce site. Right sizing hardware means hardware platform, and similarly right sizing the third component, which is the connections, or that is the telecommunication. The third component that is essential part of our e-commerce. I am sure you remember कि first component क्या है कि आपको hardware और software, second component आपका जो है वो internet से related, the web, and the third component is the communication. So we will try to identify the additional tools that can improve the website performance at the end, and with this we will be able to finish the chapter number 3. Just a quick revision regarding the software packages, and you remember we did talk about the functionality, the business model, then the implementation of the business model with the different particular options, and we said that there are certain merchant software packages which are available that you can adopt. So just I would like to go quickly with this integrated environment with most or all functionality that you need for your website. Number one, the functionality whatever you have defined for your e-commerce website. Okay, last section we did talk about it in detail. Then the support for the business model, what type of business model you are going to implement at your website, what type of product you are going to offer at the website. Then related functionalities, how you are going to provide those, sell those product to the customers. Product means आपकी products plus services both. And then you have to have a very good process definitions, and then the software packages, the merchant software package should have the basic capability not only to accommodate the products that you are going to offer, but the processes and your the model that you have defined for your websites. Then you should have also certain the tools for the management of the site, and ideal tools are the visual tools because it does not require too much expertise, and with the help of some visual displays and the graphics and the information, you can easily find out the bottlenecks or the difficulties or the plus and minus points of the performance of your websites. Then the performance and scalability. आपको याद है we did talk about that the site should have the capacity for the scalability, means कि कल को when your business will enhance, then you should be able to enhance your platforms also. Hardware कैसे आप scale up कर सकते हैं, और जो software है, can the software handle further pressures, can software handle more clients at the peak time. So means कि what type of scalability is required. और तीसरी important चीज scalability in your telecommunication wing that you have associated with your website. So that is connectivity to existing business system. Then compliance with standard, that is also important. कि आप in which country you are operating, what are the rules and regulations, what are the standards, and how your software, how your
server software package facilitate you in implementing the standards that are norms and that are the law binding at your website. Global and multicultural capability. Not only it should be just confined within the area from where you are operating, because e-commerce, the main strength of the e-commerce is that you can offer or you can play globally. So if you can play globally, then the package, your merchant package or server package should have the capacity to attract multicultural domains and multicultural societies at different continents or maybe anywhere in the globe. So local sales and tax and shipping rules, उसकी तो हमने बात कर ली थी standards के साथ ही. Shipping rules also need to be defined at how you are going to ship the products to the customer. और एक चीज़ शायद बीच में कहीं रह गई है, वो उसमें आ जाएगी आपके implementation of functionality, उसमें payment model, that is also very important, और जो कि हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी. लेकिन at the time you will implement the software package for your website, whether you will use the existing one and customize that, or whether you will develop yourself, or whatever you are going to do that. Third option भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें you can hire the services and hardware, और याद है हमने उसको क्या कहा था, हमने उसको कहा था cloud computing. So building your own commerce website, suppose you are operating a small firm, that what type of areas you would require to cover. First of all, the site building tools, and you have a choice here. You can pick up the e-commerce templates. मैंने आपको बताया था open templates are available free of cost, and then there are certain templates which are available on a very nominal price, and you can easily pick up the most suitable templates matching your business, and then you can just use it and customize it. It will not be very expensive, but give your site a professional touch. जो front look होगा, look and feel होगी, वो एक professional look and feel होगी with the help of these templates. So it's a recommendation, and it's a strong recommendation rather, I'll say. So the open source merchant server software enable you to build truly custom site, but it requires the services of the experienced and expert programmers, and obviously it requires the time also. Then मैंने आपको बताया कि you can opt for the cloud computing, जिसमें कि you can purchase the services, hardware services, software services, or hosting services with the help of the cloud computing, and you just need to see that how much expenditure will be there, or how much economical it will be, and how much it can support your, that's why the prime target is how much it supports and match your requirements. आपकी कितनी requirements को पूरा कर रहा है. Then host e-commerce website, there are number of options, number of international the service providers. यहाँ पे you have got a very good opportunity कि you are not bound कि आपका server जो है वो locally आपकी country के अंदर और आपके city के अंदर होना चाहिए. Since it's a cloud, or once you join the internet, then it means you can place your site anywhere in the world. तो उसके अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, लाइक याहू मर्चेंट सॉल्यूशंस आप यूज़ कर सकते हैं, और भी देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि आपको बड़े अच्छी प्राइस के ऊपर, अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होस्ट करवा सकते हैं. और कोलोकेशन, आपको याद है कोलोकेशन मीन्स कि इफ़ यू डिसाइड टू बिल्ड अप योर वेबसाइट, और इफ़ यू जस्ट कस्टमाइज द वेबसाइट एंड डिसाइड टू हैव योर ओन हार्डवेयर, सो व्हाट यू कैन डू, you would like to place the hardware to any इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे कि आप उसको रख सकते हैं. सर्टेनली कि आपका ऑपरेशनल कंट्रोल जो है शुड रिमेन विद यू, और सो डैट कि आप उसको कस्टमाइज कर सकें, ऑपरेट कर सकें. सो डैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, एज एन इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, इंस्टेड
کہ جو آخری آپشن میں نے یہاں پہ یہ کی ہے to establish your own knock room. If you are going to establish your own knock room, that will cost too much because آپ کو اس کے بہت سارے فیچرز جو ہیں اس کو کور کرنا پڑیں گے. اوکے, نیکسٹ چوزنگ دی ہارڈ ویئر. اب ہم نے فنکشنالٹیز کی بات کر لی, ڈیولپمنٹ کی بات کر لی, سافٹ ویئر کی تمام ڈیٹیلز کی بات کر لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ہارڈ ویئر اور وی رائٹ ٹو سی کہ ہم ایک سوٹیبل ہارڈ ویئر جو ہے وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وٹ ٹائپ آف ہارڈ ویئر پلیٹ فارم دیٹ وی نیڈ فار اوور ویب سائٹ. سو بیسیکلی یو نیڈ دا ہارڈ ویئر فار انڈرلائنگ کمپیوٹنگ اکوپمنٹ دیٹ سسٹم uses to achieve e-commerce functionality. بہت سارے بیسک سی چیزیں ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں. فار انسٹنس بیسیکلی یو نیڈ اے ویب سرور to receive the HTTP request and then you provide the page to the client and then you will see that whether it's a single tier or whether it's a two tier or whether it's a multi-tier environment that you are going to set up. تو اس کے لیے پھر آپ کو number of servers جو ہیں ان کو آپ کو determine کرنا ہے. But the objective is that you should have a platform that have the enough capacity to meet the peak demand. یعنی کہ جب ایک کسٹمر آتا ہے, 2 آتے ہیں, 10 20 آتے ہیں, تو obviously if the hardware is there it is bound to provide the service. لیکن the important point is that کہ you have to meet the پیک ٹائم کہ جس وقت ایک وقت میں بہت سارے کلائنٹس جو ہیں they will simply would like to surface or would like to join your website. تو کیا وہ پیک ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹ کر سکتا ہے. and it's very important to understand the different factors that affect the speed, the capacity and scalability of the site. یہ ساری کی ساری چیزیں ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہیں. تو you have to understand کہ کہاں پر ہارڈ ویئر کی لمیٹیشنز آ جاتی ہے اور جہاں پہ کہ آپ کو اکوپمنٹ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے, اور کہاں پر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اکوپمنٹ بڑھانے سے نہیں بلکہ اکوپمنٹ کو اپ گریڈ کرنے سے آپ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اور پھر کیا یہ پرابلم جو ہے آپ کے ہارڈ ویئر کی پرابلم ہے یا یہ پرابلم جو ہے وہ بینڈ وڈتھ کی پرابلم ہے, کنیکشن کی پرابلم ہے. آپ اگر بہت زیادہ بگ کنیکشن لیں گے لیکن جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر پائے گا, وہ جو کنیکشن کو ڈیٹا دے نہیں پائے گا, تو یو ول ویسٹ لاٹ آف منی فار دی رینٹ آف دا بینڈ وڈتھ دیٹ یو ول ایکوائر. سملرلی اگر ریورس کرویں کہ آپ نے بینڈ وڈتھ کم لے لی ہے اور یور اکوپمنٹ از کیپیبل آف کمپیوٹنگ اینڈ پرووائڈنگ ٹو مچ ڈیٹا, لیکن بینڈ وڈتھ جو ہے وہ باٹل نیک کا کام دے رہی ہے, تو اسٹل اس میں کوئی میچ نہیں ہے. تو جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو رائٹ سائز چاہیے بیسیکلی ہارڈ ویئر کا, کنیکشن کا, اور ایون ہارڈ ویئر کے اندر بھی آپ کو نیڈ ٹو لک انٹو دی ڈیٹیلز. سو ہم نیکسٹ So, right sizing your hardware platform so that you may not be overemphasizing in one part and underemphasizing on the other part. So, the demand is the most important factor affecting the speed and the site. So, there are a number of factors in overall demand that you have to look into that in detail before finalizing the right size of the equipment. And وہ کیا ہے, number of simultaneous users in peak period. You should have a fair estimate. اس estimate کو آپ 100% تو accurate نہیں کر سکتے, but still you should have a fair estimate to find out کہ peak time پہ کتنے آپ کے customers جو ہیں وہ log in کریں گے تاکہ اس کے حساب سے آپ bandwidth اور اپنے equipment کو final کر سکیں. Then the nature of the customer's request. کچھ customers ایسے ہیں کہ جو آ کے HTTP کی request دیں گے, you will provide the page and they will not join. وہ ایک connection establish نہیں کریں گے, they might be just surfing, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ they will not be putting the pressures. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تمام clients کو for which you would like to maintain the profile, because once you engage the client at your website and you request them to
register themselves by providing their profile, it's mean that it's a serious business, and for that purpose you should have the capacity. تو آپ نے جو occasional client آتے ہیں ان کو اس میں consider نہیں کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ simultaneously how many clients would be requesting for registration at your website. Then type of content, whether you will be providing the static pages or whether you will be providing dynamic stuff, that is the architect of your website, what you have planned and how you are serving that. So that's an important feature, کیونکہ اس کی مدد سے you have to determine the hardware of the بیک اینڈ. وہ یاد ہے جو میں نے 3 tier آپ کو ملٹی ٹیئر دکھایا تھا جس میں سرورز جو تھے, there were the web server who were engaging the clients, and then there was a middle tier and there was the back end tier. So that really depends upon کہ آپ کے پیج جنریشن جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں. دین ریکوائرڈ سیکیورٹی, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے سیکیورٹی جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دین نمبر آف آئٹمز in the inventory, that if you are having too many items on the system, that you might be requiring an inventory management system in the back end, جو کہ بالکل back end کے اوپر آپ کو ایک اور سرور لگانا پڑے گا. if you are doing too many products or you are maintaining that, or you would like to have the replenishment of the inventory automatically supported in your system, تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو consider کرنا پڑے گا. The number of page requests کہ پر منٹ یا پر سیکنڈ یا پر آور آپ کو کتنے پیجز ہیں اور آپ کا سسٹم جو ہے اس کو تو آپ آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وٹ ایور سسٹم یو آر پرووائڈنگ کین پروڈیوس ہاؤ مینی پیجز سائملٹینیسلی, کتنے پیجز کی کیپیسٹی ہے پروڈیوس کرنے کی. پھر دوسرے اینڈ کے اوپر آپ ایسٹیمیٹ کریں کہ کلائنٹ کتنے پیجز ریکویسٹ کر سکتا ہے. دین اسپیڈ آف لیگیسی ایپلیکیشنس, یہ یوزلی سلو ہوتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیگیسی ایپلیکیشن جو آپ کے ٹریڈیشنل ڈیٹا بیسز ہیں, تو اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی سپیڈ کیا ہے اور پھر آپ کو انٹیلیجنٹلی اس کو آرگنائز کرنا ہوگا. جیسے کہ میں نے ایک ایگزامپل میں آپ کو بتایا تھا جس میں ہم نے یوزر رجسٹریشن کا یہ علیحدہ سرور رکھا ہوا تھا اور کیٹلاگنگ کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سرور رکھا ہوا تھا, اور پھر پروسیس جو تھا آپ کا پے آرڈر, جو کہ آرڈر ہینڈلنگ کا جو پروسیس تھا اس کے بھی ایک اور سرور رکھا تھا. تو دیٹ مائٹ بی اوور ڈوئنگ, تو لیکن آپ کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ ایکچولی آپ کو ہاؤ مینی سرورز ول بی ریکوائرڈ. سو اس سلائڈ کے اوپر میں بہت زیادہ نہیں, جسٹ آپ کو ایک ٹچ دینے کے لیے آئی بی لیونگ اٹ فار یور ریڈنگ بیکاز اٹ کنٹینز ٹو مچ انفارمیشن. تو میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ دیر آر نمبر آف کالمس. فرسٹ کالم ڈسکرائب کہ ہم کون کون سی فنکشنالٹی کی بات کر رہے ہیں, اور ٹاپ موسٹ رو جو ہے وہ بتاتی ہے ایگزامپلس کون کون سی ہیں. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس WSJ.com پبلش ایز سبسکرائب ہے, اور اس کے بعد شاپنگ کے لیے Amazon.com کی ایگزامپل ہے. کسٹمر سیلف سروس کے لیے ٹریولوسٹی جو ٹریولنگ انفارمیشن جو آن لائن ہے اس کی ویب سائٹ ہے یا اس کا انفارمیشن ہے. ٹریڈنگ ای اسٹار ٹریڈ, اور ٹریڈنگ کے بھی آپ کو پتا ہے کہ ای بے بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری سائٹس ہیں جو کہ ٹریڈنگ کرتی ہیں. دین ویب سروسز بزنس ٹو بزنس, جو کہ ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کرتی ہے. تو ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ڈپینڈنگ اپون دی نیچر, اس کے مزاج کے مطابق اس کے اندر فنکشنالٹی ہیں. تو اب اگر کانٹینٹس کی بات کرتے ہیں ہم کوئی تو آپ کو پبلشرز کے لیے یو مائٹ بی ریکوائرڈ ٹو ہیو اے ڈائنامک ملٹیپل آتھرز ہے جس کو ساتھ وہ انہوں نے فنکشنالٹی پرووائڈ کرنی ہے ان کے لیے, ان کی جنہوں نے اپنی بکس کو پبلش کروانا ہے ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. اور کلائنٹ اف از انٹرسٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پبلشر جو ہے وہ اور جو آپ جو سروسز آفر کر رہے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. Amazon جو ہے آفرز میرا اف ناٹ ایگزیجریٹڈ کوئی 100,000 ٹائٹلز جو ہیں
مے بی ملینس آف ٹائٹل جو ہیں دے آر سیلنگ آؤٹ, تو دے آر مینٹیننگ اے کیٹلاگ جو کہ انہیں مینٹین کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے پھر obviously they have to have a dynamic items and they maintain user profile also, user profile to attract more and more clients. Similarly customer self service کے لیے ڈیٹا ان لیگیسی ایپلیکیشن اور ملٹیپل ڈیٹا سورسز کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹریڈنگ کے لیے آپ اٹس اے ٹائم سینسٹیو, کیونکہ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, آکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر بہت سارے لوگ ایک دم ہٹ کرتے ہیں, تو ہائی نمبر آف ہٹس جو ہیں دیٹ آر ایکسپیکٹڈ, اور ملٹیپل سپلائرز اینڈ کنزیومرز. سو اٹس اے کمپلیکس ٹرانزیکشن, کیونکہ آپ پرچیز بھی کر رہے ہیں, آپ سیل بھی کر رہے ہیں, تو آبویسلی اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوگی ول بی ڈفرینٹ. سملرلی دی ویب سروس فار بزنس ٹو بزنس آرگنائزیشن, دی ای پروکیورمنٹ ایکسچینجز اور ڈیٹا ان لیگیسی سرورز آر ریکوائرڈ ٹو بی مینٹین. اسی طرح سیکیورٹی کے لیولز ہیں, کس کا لو ہے, کس کا ہائی ہے, کون پرائیویسی پرووائڈ کرتا ہے, کون پرائیویسی کس کی ریکوائرمنٹ ہے. آلموسٹ پرائیویسی جو ہے وہ امیزون جو ہے اور باقی بھی سب لوگ ہیں وہ دے آل پرووائڈ پرائیویسی ایکسیپٹ فار دی پبلیشر, جو کہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو جانیں اور ان کے بارے میں ان کے نالج پرووائڈ کریں. اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم آ رہی ہے نان ریپیوڈیشن. نان ریپیوڈیشن کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. ریپیوڈیٹ کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں مکر جانے کو, اور یہ مکرنے سے کیا مراد ہے کہ سم ون پلیس دا آرڈر, آپ ایک آرڈر پلیس کریں ویب سائٹ کے اوپر, اور جب وہ آرڈر آپ کو ریسیو ہو جائے تو آپ کہیں کہ سوری میں نے تو آرڈر پلیس نہیں کیا, یہ آرڈر میرا نہیں ہے, اور کسی نے میری آئیڈینٹی جو ہے وہ ہیک کر کے اور یہ آرڈر پلیس کر دیا ہے. یعنی کہ آپ ریپیوڈیشن مینس کہ کسی اپنے کو جو آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے, دونوں اینڈ سے ہو سکتا ہے. وہ سپلائر جو ہے, وہ آپ نے سپلائر کو اپنا کریڈٹ کارڈ پلیس کیا, سپلائر نے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے چارج کر دیے, اور بعد میں وہ ریپیوڈیٹ کر گیا, مکر گیا کہ بھی ہم نے تو چارج نہیں کی, کسی اور نے چارج کیے ہوں گے. سو دونوں اینڈ سے, جس طرح آپ کلائنٹ ہے اور یہ, تو نان ریپیوڈیشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے فار دی سائٹس, کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے تو پھر تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بزنس کرنا. لیکن اب جب ہم نیکسٹ چیپٹر میں جائیں گے نا, جہاں پر ہم سیکیورٹی اور پیمنٹس کی بات کریں گے, وہاں پر میں اس کے بارے میں اور تھوڑی سی بات کروں گا. جسٹ آپ کو اس لیے ایکسپلین کیا کہ اس سلائڈ کو پڑھنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو. باقی سرچز ہیں, ڈائنامک سرچز, نان ڈائنامک سرچز ہیں, اور دیر آر نمبر. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اس کو پلیز گو تھرو کر لیجیے گا. اور اس میں پیج ویو, ہائی ٹو ویری ہائی, ماڈریٹ ٹو لو, اب اس میں کوئی اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں نہیں جو میں ایکسپلین کروں, اس لیے ہم آگے بھی چلتے ہیں کیونکہ لیکچر بھی ختم کرنا ہے. اوکے, ڈیگریڈیشن ان پرفارمنس. جب نمبر آف یوزرز انکریز کرتے ہیں تو ریسورس یوٹیلائزیشن ایک حد تک تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کلائنٹ آپ کے آتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز جو ہے وہ جب بڑھتی ہے تو ٹرانزیکشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور کنکرنٹ کنیکشنز اسٹیبلش ہونا چاہیے. کنکرنٹ کنیکشن مینس پیرالل کنیکشنز, ایک سے زیادہ کلائنٹ جو ہے نا اب آپ کے ہینڈل ہوتے آپ کرتے جا رہے ہیں. سو ایز دا نمبر آف کنکرنٹ یوزرز, ایک یوزر کا اگر ایک کنیکشن بتا دیں تو نمبر آف کنکرنٹ یوزر رائزز, دی ٹرانزیکشن ریٹ رائزز لینئرلی. اگر آپ پارٹ 1 دیکھیں اس کا تو ٹرانزیکشن ریٹ جو ہے وہ لینئرلی رائز کر رہا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لینئر کا مطلب ہے کہ ادھر اور ادھر کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً برابر ہے یا لینئر ہے, ایک ٹرینڈ جا رہا ہے اسٹریٹ لائن کی فارم میں. لیکن یہاں سے بینڈ ہونا شروع ہوا. وہ کیسے کہ until an inflection point X is reached after which the performance falls. پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جب ریسورس جو ہے ٹرانزیکشن ریٹ بڑھتا ہے, کنیکشنز بڑھتے ہیں, تو پھر obviously کچھ کلائنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور جب کچھ کلائنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ
نئے کلائنٹس جو ہیں وہ بھی کیو میں لگ جاتے ہیں, پھر اور کلائنٹ کیو میں لگ جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اٹ کمز اسٹینڈ اسٹل, کیونکہ پھر وہ سسٹم کچھ کر نہیں پاتا. وہ سارے کلائنٹس کی ریکویسٹ لے رہا ہوتا ہے کیونکہ the system is bound to pick up the client request, اور پھر ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے. نیکسٹ کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کا ایک اور گراف کی مدد سے, جس میں یہ بات تھوڑی سی فردر ہماری سمجھ میں آتی ہے. تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ وائی ناٹ, آپ کے زیادہ سے زیادہ کلائنٹ آئے, ہم ریسورسز جو ہے اس کو بڑھا لیں. تو کیا ریسورسز بڑھانے کے بعد ریسورس کی یوٹیلائزیشن بھی ہو سکتی ہے؟ 100% ریسورس کی یوٹیلائزیشن ایک خاص حد تک تو دیکھیں دس از آلسو لینئر, ٹھیک ہے. آپ کے ریسورس کی یوٹیلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے اور ٹرانزیکشن لیٹنسی جو ہے وہ بھی یہاں سے یہاں تک اپروکسیمیٹلی ہم کہتے ہیں لینئر ہے یہ بھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ریسورس آپ بے شک بڑھا جائیں, لیکن ایک پوائنٹ, کٹ آف پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد آپ کے ریسورس کی یوٹیلائزیشن نہیں رہتی, بیکاز دیر آر دی بلٹ ان لمیٹیشن ان دا آرکیٹیکٹ اور ان دا سافٹ ویئر اور ان دا ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر تو چلیں ٹھیک ہے, ریسورس آپ نے بڑھا لیا, بینڈ وڈتھ بھی آپ نے بڑھا لی, لیکن وہ جو فنکشنالٹی ہے, وہ جو ڈائنامک پیج جنریشن ہے, جو انفارمیشن کا ایکسٹریکٹ ہونا اور انفارمیشن کا آگے پرووائڈ کرنا, اگر اس میں بہت زیادہ ٹائم لگنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیٹنسی انکریز کر رہی ہے ٹو اے پوائنٹ ویئر اٹ بیکم ایکسپونینشیل اینڈ سروس کوالٹی از انیکسیپٹیبل. لیٹنسی کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈیفائن کیا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں کہ دس از دا ٹائم ریکوائرڈ, دس از دا ٹائم بٹوین دی ریسیونگ اینڈ ریکویسٹ اینڈ ریپلائنگ فرام دی یور سائٹ. ایک کلائنٹ کی طرف سے ایک کیوری آئی اور آپ نے اس کا جو کیوری کا جو جواب دیا, اس کا جو درمیان کا جو گیپ ہے, جو ٹائم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنسی جو ہے. اور ٹرانزیکشن لیٹنسی کہ کب ٹرانزیکشن اکر ہوئی, ہٹ ہوئی, اور کب آپ نے اس ٹرانزیکشن کو سرو کیا. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کے اندر کھڑا کھٹ یہ ہو رہا ہے, ٹرانزیکشن جو ہے وہ آئی اور آپ نے فوری طور پر اس کو سرو کر دیا, لیکن ایک حد تک جب نمبر آف کنیکشن بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ لیٹنسی جو ہے, ڈیلے جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب بینڈ وڈتھ کی یوٹیلائزیشن دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ادھر آپشنز ہیں کہ ہٹس پر سیکنڈ, اور یہاں پہ ایوریج ریکویسٹ سائز. اگر ایوریج ریکویسٹ سائز اگر آپ کا 100K کا ہے, اور مطلب ایک پیج کا جو سائز ہے یا ایک جو سنگل سروس جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اور اگر آپ نے یہ T1 لائن 1.5 میگا بٹس کی وی ہوئی ہے تو 100K کے ساتھ یو کین سرو 1000 کسٹمرز اور 1000 یوزرز پر سیکنڈ. تو اگر آپ نے اس سے زیادہ یوزرز کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ, اور اگر سائز بھی بڑھاتے چلے جائیں, 1 میگا بائٹ کا اگر ایوریج ریکویسٹ سائز ہے تو پھر دیکھیں کہ یہ والا جو ہے آپ کا 10 میگا بٹس پر سیکنڈ کے ساتھ آپ 10,000, ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ ایوریج ہے. اب ویسے تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جناب آپ کی جو بینڈ وڈتھ اگر 1 میگا بٹ ہے تو 10 ہی ہوں گے, لیکن ایوریج کو ہم اس کی بات کرتے ہیں. سملرلی آپ اگر 45 میگا بٹس پر سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر 100 میگا بٹس کی اس کی بینڈ وڈتھ کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ جو نمبر آف ہٹس پر سیکنڈ ہے وہ بھی آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہیں ایک. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ایوریج سائز جو ہے وہ آپ کتنا ہے, جو کہ پر ریکویسٹ ایوریج سائز کیا ہے. سو دا گریٹر دا بینڈ وڈتھ اویلیبل, دا مور کسٹمر کین بی سائملٹینیوسلی ایکسیس اے ویب سائٹ وداؤٹ اینی perceived degradation in the performance. تو وہ جو ہم نے بات کی تھی نا, تیسرا کمپوننٹ, ایک تو ہم نے بات کی تھی انٹرنیٹ کا کمپوننٹ ہے جس کے ساتھ اٹیچڈ ہے بینڈ وڈتھ, اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ آپ کا ہارڈ ویئر اکوپمنٹ ہے, اور تیسرا کمپوننٹ آپ کا فنکشنالٹیز اور وہ سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہے. تو یہ سارے کے سارے آپس میں ملنے کے بعد ہی آپ اس کو بہتر طریقے کے ساتھ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں once you have the complete data in front of you. سو اب ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ what is the right size. So right sizing your hardware platform.
اوکے. اب اس کے لیے ہم 2-3 آپشنز ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسکیلیبلٹی، اور اسکیلیبلٹی کسے کہتے ہیں؟ ایبلٹی آف اے سائٹ ٹو انکریز ان سائز ایز ڈیمانڈ انکریزز. فرض کیا کہ یو ہیو اسٹارٹیڈ یور ویب سائٹ ود سرٹن انیشیٹیوز اور ود سرٹن ہارڈ ویئر، ود سرٹن سافٹ ویئر، ود سرٹن بینڈویڈ، اور اس کے بعد آپ کا بزنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. اب جب بزنس بڑھے گا تو کیا سارے کے سارے نئے سرے سے اسکریچ کر کے آپ شروع کریں گے؟ نہیں. جو آپ نے سیٹ اپ لگایا ہے اس میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ، اس کو اس میں کتنی ایبلٹی ہے ٹو انکریز دا سائز، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیلیبلٹی. اور دیر آر 3 ways تھرو وچ آپ اسکیل کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، سائز انکریز کر سکتے ہیں، مینس زیادہ کلائنٹس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہے جناب آپ کا 2 طریقے تو ایسے ہیں جس کے میں آپ کہتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کا امپروو کریں. پہلا ہے اسکیلیبل ورٹیکلی، اور دوسرا ہے اسکیلیبل ہاریزنٹلی، اور تیسرا کہتا ہے کہ ایک ہائبریڈ اپروچ رکھیں، اس میں کچھ ورٹیکل کچھ ہاریزنٹل، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ کچھ آرٹفل ڈیزائن ڈیسیشنز بھی ہیں، کوئی تھوڑی سی امپروومنٹ اپنے ڈیزائن کے اندر بھی آپ کریں گے اس کے اندر. تو ہم ان تینوں چیزوں کو 1 by 1 ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ورٹیکل اسکیلیبل کا کیا مطلب ہے؟ انکریز پروسیسنگ پاور آف دی انڈیویجول کمپیوٹرز. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کمپیوٹر لگایا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 1 کے 2 اور 2 کے 3 کمپیوٹر کریں، پہلے اس کمپیوٹر کی پوری اسٹرینتھ تک جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل اسکیلیبلٹی. مینس کہ آپ اس کی ریم بڑھا دیں، مینس کہ آپ اس کی پروسیسرز اس میں انکریز کر دیں. اگر پروسیسر آپ نے آلریڈی اس میں ڈوئل پروسیسر 2 پروسیسر لگائے ہیں اور اس میں کیپیسٹی ہے 4 پروسیسرز کی، تو آپ پروسیسر ایڈ کر دیں. اگر نہیں تو آپ پروسیسر کی سپیڈ تیز کر دیں، اور 1.8 گیگا ہرٹز کی بجائے 2.4 گیگا ہرٹز کا پروسیسر جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال کر دیں. تو اگر آپ اس طریقے سے اس کی ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی بڑھا دیں، فرض کی اگر آپ کو چاہیے، اور 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، 3 چیزیں رادر. ایک آپ کی ریم، جو کہ اس کا سائز بڑھاتے ہیں ریم کا، تو آپ کو زیادہ فیسیلٹی مل سکتی ہے اور زیادہ کلائنٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسرا اس کی سپیڈ بڑھا دیں ود دی ہیلپ آف پروسیسنگ پاور. اور تیسرا اس کی اسٹوریج بڑھا دیں. اگر اف یو وانٹ ٹو ریکارڈ مور اینڈ مور کلائنٹ، اگر آپ کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کافی سارا ڈیٹا آپ کلیکٹ کر رہے ہیں جو آپ ہارڈ ڈسک پہ ڈال رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہارڈ ڈسک جو ہے نا وہ کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ 100% کے قریب پہنچے، جب وہ 60-70% جو ہے کراس کرے، تو آپ ہارڈ ڈسک اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کا اگر آپ کام کریں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ اسکیلنگ ورٹیکلی. اور دوسری بات آسان ہے کہ آپ ہاریزنٹلی، مینس کہ آپ ایک کے ساتھ ایک سرور بڑھاتے چلے جائیں، سرور ایڈ آن کرتے چلے جائیں. جب آپ سرور ایڈ آن کرتے چلے جائیں گے، کمپیوٹرز بڑھاتے چلے جائیں گے، تو یہ آپ کا ہاریزنٹل اسکیلنگ کہلائے گی. اور تیسرا ہے کہ دونوں کا میں نے بتایا کمبینیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ سرورز کی اسٹرینتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بینڈوڈ جو ہے وہ بھی بڑھانی پڑ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی فنکشنالٹی بھی امپروو کریں، اور اس کو ہم اگلی سلائڈس کے اندر دیکھیں گے. اسپیشلی جو 3 نمبر ہے، اس کو آئی ول بی ایکسپلیننگ ان دی نیکسٹ سلائڈ. اوکے، اسکیلیبلٹی کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ آلموسٹ میں ایکسپلین تو کر چکا ہوں. یہاں پر 12 کوئکلی. یوز اے فاسٹر کمپیوٹر، جو پہلے میں نے بتایا ورٹیکل اسکیلیبلٹی کے حوالے سے بتایا کہ آپ جو ہے سرور جو ہے وہ ایج سرور لگا لیں، پریزنٹیشن سرور لگا لیں، ڈیٹا سرور لگا لیں. آپ ایسا سرور لگا لیں جس کی کیپیسٹی پہلے تو ایگزسٹنگ کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ اس کو ریپلیس کر کے زیادہ پاورفل سرور بھی لگا سکتے ہیں. لیکن سرور کی ابھی تعداد نہیں بڑھا رہے، بلکہ ہم اس کی پاور کو بڑھا رہے ہیں. دوسرا ہے کریٹ اے کلسٹر آف کمپیوٹرز. یہ ہاریزنٹل کے اندر آتا ہے کہ آپ کمپیوٹرز ان پیرلل جو ہے وہ آپ ایڈ کرتے چلے جائیں. تیسرا ہے یوز اپلائنس سرور، یعنی کہ اسپیشل پرپز کمپیوٹر آپٹیمائزڈ فار دی
ٹاسک جو اسپیشلائزڈ کمپیوٹرز ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ اپ کرویں. اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو جب اگلی سلائڈ دکھاؤں گا اس میں بتا دوں گا کہ اسپیشلائزڈ کے کیسے سرور کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم ایل ڈیپ کی بات کریں گے تو ایل ڈیپ از اے سرور جو کہ ایک اسپیشلائزڈ سرور ہے جو کیپیسٹی کو بڑی تیزی سے بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد سیگمنٹ ورک لوڈ, سیگمنٹ انکمنگ ورک ٹو اسپیشلائزڈ کمپیوٹرز, وہ جو میں نے آپ کو بتائی ڈفرینٹ آپ کیٹیگریز بنا دیں. آپ ویب سرور اسپیشلسٹ ہے نا جو ویب ایکٹیویٹیز کو فنکشنالٹی کو ہینڈل کرتا ہے, اور یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا آپ کو پچھلے لیکچر میں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا آپ کا مڈل ویئر سرورز ہیں جو اسپیشلائزڈ ہیں مڈل ویئر سروسز کے لیے, اور پھر لیگیسی سرورز ہیں, بیک اینڈ کے سرورز ہیں, تو وہ بھی آپ اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بیش ریکویسٹ, کمبائنڈ ریلیٹڈ ریکویسٹ فار ڈیٹا انٹو گروپس پروسیس ایز اے گروپ. یہ کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کے لیے بڑے آسان سی بات ہے کہ جب وہ بیش پروسیسنگ کے اندر ایک جیسی ایکٹیویٹیز پہ کام کرتے ہیں تو سسٹم کی پرفارمنس جو ہے زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. مینیج کنیکشن, سو ریڈیوز کنیکشن بٹوین پروسیس اینڈ کمپیوٹرز ٹو مینیمائز. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ پروسیس کریٹ کیے ہوئے ہیں that one process to handle one request, تو اس سے بھی اوور ہیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ وہ جو نمبر آف پروسیسز کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو خود اپنے لیے کام کرنا زیادہ پڑ جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا کنٹرول کر پائیں, اور جب آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر اس سے نا تھوڑی سی پرفارمنس آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے کہ اب مشین جو ہے از پرووائڈنگ دا سروس ٹو دا کلائنٹ ناٹ ٹو اٹ سیلف. انڈائریکٹلی کام تو انہی کے بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ آرکیٹیکٹ کی امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں جو میں نے تین نمبر ایریا کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو وہاں سے بھی امپروو کر سکتے ہیں. So aggregate user data for legacy application in single data pools. ٹھیک, اور فائنلی ہے کہ جی کیش کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نا آپ جو پروڈکٹ بڑی تیزی سے ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو بڑا کنوینئنٹ بھی نزدیک ترین ایریا میں رکھتے ہیں تاکہ ٹائم بچایا جا سکے. اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سی پی یو کے ساتھ ایک ریم ہوتی ہے جس کو کیش کہتے ہیں, اور جو ڈیٹا جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے فار ایگزامپل دا پیجز, دا پروڈکٹس وچ آر مور ڈیمانڈنگ, اور ہر کلائنٹ جو ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل مانگ رہا ہے, تو what you can do, you can put the related information into the cache to save too much time to extract this information from the database or from the hard disk or from the storage component of the system. Next, یہ ایگزامپل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا پرووینٹ سرور کے ساتھ, پہلے فرض کیا کہ آپ نے اس کی ریم کو ڈبل کیا, ابھی اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پروسیسر نارملی گنجائش ہوتی ہے جب آپ سرورز لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ پروسیسرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, آپ ہائی گریڈ کا پروسیسر جو ہے وہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں, لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ اس کو فردر اپ گریڈ نہیں کر سکتے. تو اگر سرٹن ٹائم کے بعد آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں دوسرے سرور کے ساتھ, لیکن آپ فار سرٹن ریزنز نمبر آف سرورز جو ہیں وہ نہیں بڑھا رہے, آپ اس کی ایک ہی سرور کی کیپیسٹی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یوزلی سرور ہیو دی کیپیسٹی کہ جہاں پہ ریم جو ہے آپ 1 GB سے سٹارٹ کرتے ہیں اور 16 GB تک چلے جاتے ہیں, 1.6 GHz کے پروسیسر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور 2.8 یا 3 GHz کے پروسیسر تک چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ پلیٹ فارم چینج کریں گے, انٹل Xeon پروسیسر کی بجائے اف یو ڈیسائیڈ کہ آپ کا AMD آپٹرون پروسیسر چاہیے تو پھر یقیناً آپ کو سرور چینج کرنا پڑے گا کیونکہ آرکیٹیکٹ چینج کر رہے ہیں. تو دونوں طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ورٹیکل اسکیلیبلٹی میں آپ اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں ایگزسٹنگ مشین کی, یا ایک مشین کو آپ زیادہ پاورفل مشین سے ریپلیس کر رہے ہیں, اس کی تعداد نہیں بڑھا رہے. لیکن اگر آپ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں تو پھر آرکیٹیکٹ آپ کا کچھ اس طرح بنے گا, اور اس کو ہم کہیں گے ہاریزونٹل اسکیلنگ, جس میں آپ نے فرنٹ اینڈ کے سرورز رکھ لیے جو کہ IIS سرور ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا IIS سرور کیا ہے, یاد ہے آپ کو؟ اوکے, اگر نہیں یاد تو آپ کو جا کے پچھلا لیکچر دیکھیے گا. ہنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ویب سرور ہے جو کہ مائکروسافٹ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, جو کہ ویب سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے مقابلے پہ ایک میں نے سرور آپ کو اور بتایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں اپاچی سرور. اب یاد آیا؟
नहीं आया तो पिछला लेक्चर देखिए कि IIS जो है वो कौन सा सर्वर है। ओके, सो आप फ्रंट एंड के सर्वर्स जो हैं, वेब सर्वर्स जो हैं, उनको आप ऐड करते चले जाते हैं। 1 2 3 4 आप फ्रंट एंड पे सर्वर्स हैं। और ये जो फ्रंट एंड के सर्वर्स हैं, अगर आप देखें, इसमें मज़े की चीज़ ये है कि सिस्को लोकल और बिग डायरेक्टर, ये एक तरह से ये मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर। तो ये जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग दी नंबर ऑफ सर्वर्स। फिर उसके बाद आपने फिर एक और लोड बैलेंसर लगाया, फॉर एग्जांपल LDAP। मैंने आपको बताया था ये स्पेशलाइज्ड सर्वर होता है। LDAP का मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेशन दी है। इट्स अ लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल एंड इट्स एन ओपन प्रोटोकॉल। इसको हम प्रोटोकॉल को कहते हैं ओपन प्रोटोकॉल, और विच इज़ ऑल्सो यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट का MSDN जो है वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि यहाँ पे पर्पज़ ये टेक्निकल चीज़ें पढ़ाना नहीं बल्कि आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के लिए यू हैव दी ऑप्शंस कि आप कैसे वैरायटी ऑफ सर्वर्स जो हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको ऐड ऑन करके स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। फिर बैकएंड के ऊपर लेगेसी सर्वर्स के ऊपर भी आप SQL सर्वर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था आप Oracle सर्वर, Oracle एंटरप्राइज सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। यू माइट हैव स्टार्टेड विद एन ओपन सोर्स MySQL से आपने स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले गए और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत बढ़ते चले गए, देन यू माइट रिक्वायर टू टेक कि बैकएंड जो है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए। तो अब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है, इसमें आपको प्ले करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास मौजूद है। ठीक है भाई, चलें जी आगे चलते हैं। इम्प्रूव प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर की इम्प्रूवमेंट जो है ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। पहले मैंने बताया था कि आप वर्टिकल स्केल करें, दूसरा हॉरिजॉन्टल स्केल करें, तीसरा आर्किटेक्ट इंप्रूव करें। और आर्किटेक्ट इंप्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है हमारे पास, सेपरेट स्टैटिक कंटेंट फ्रॉम डायनेमिक कंटेंट, सो यू कैन यूज द स्पेसिफाइड सर्वर फॉर ईच टाइप ऑफ वर्कलोड। यानी कि आप कुछ ऐसे जो एरियाज हैं, कुछ पेजेस ऐसे हैं जिस पे आपने अगर स्टैटिक इंफॉर्मेशन रखनी है तो उसके भी आप एक लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और कुछ अगर आपने डायनेमिक पेज जनरेशन करनी है तो उसका काम वर्कलोड जो है, जिससे हमने पिछला आपको 2 एग्जांपल्स दिखाई थी जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कि कैसे वो डायनेमिक पेजेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, उन दोनों को मिला के पेज जनरेशन कैसे करनी है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन करवें। कैश स्टैटिक कंटेंट्स, आप अगर रैम बढ़ा देते हैं, और रैम बढ़ाने से क्या होता है कि आप के जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम के अंदर रख सकते हैं। और क्योंकि डायनामिक के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उसको चेंज करना पड़ता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जो स्टैटिक होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, वो आप एज इट इज़ जो है ना वो रैम में रख सकते हैं। फिर कैश डेटाबेस लुकअप टेबल, वही कैश का कॉन्सेप्ट है जो कि आप डेटाबेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। फिर कंसोलिडेट बिजनेस लॉजिक और डेडिकेटेड सर्वर, यू कैन पुट शॉपिंग कार्ट, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग एंड अदर CPU इंटेंसिव एक्टिविटी ऑन डेडिकेटेड सर्वर। जो बहुत ज़्यादा CPU से CPU एक्सटेंसिव आपकी एप्लीकेशंस होती है ना, कुछ होती हैं IO एक्सटेंसिव जो कि बहुत ज़्यादा रीड राइट करवा रही होती हैं, ठीक है, वो उनको बैलेंस करते हैं। कुछ IO एक्सटेंसिव और CPU एक्सटेंसिव को मिक्सअप करते हैं ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। और जब बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव रिक्वेस्ट आ रही हैं तो फिर आपको देखना है कि आप पेमेंट वाले पार्ट को अलहदा करें और शॉपिंग कार्ट को अलहदा करें। ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी आपको। उसके बाद ऑप्टिमाइज ASP और GSP एक्टिव सर्वर पेजेस, इसकी भी बात शायद हम आज एंड ऑफ द लेक्चर के अंदर करेंगे कि ASP क्या है, पर इट्स अ कोड और आप इस कोड की ऑप्टिमाइजेशन करें ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। देन ऑप्टिमाइज दी डेटाबेस स्कीमा,
اور آسان الفاظ میں کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کو اس طریقے سے آپٹیمائز کریں کہ ڈیٹا بیس سر ٹائم جو ہے وہ منیمائز ہو سکے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کا اسکیما ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے انفارمیشن کو ایڈجسٹ کریں کہ ایٹ دا ٹائم یو سینڈ اے کیوری ٹو یور ڈیٹا بیس وہ کوئکلی ایکسٹریکٹ ہو کر آ جائے اور وہ پارٹ بن جائے آپ کے ڈائنامک پیج جنریشن کی. تو اس طریقے سے آپ پروسیسنگ جو ہے اس کو along with the architect, یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں کہ پروسیسنگ آرکیٹیکٹ کو امپروو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے تھوڑا تھوڑا ہم نے بات کی کہ اگر آپ ریم بڑھا دیں یا اگر سی پی یو ایکسٹینسو کر دیں تو وہ جو ورٹیکل ہاریزنٹل اسکیلیبلٹی کے اندر ہم نے چیزوں کی بات کی ہے اس کو ملا کر کچھ ورٹیکل بڑھائیں, کچھ ہاریزنٹل بڑھائیں اور کچھ آرکیٹیکچر کو امپروو کریں تو آپ اپنا اسکیل کر سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کو فار accommodating more and more clients who would like to have the e-commerce activity at your website. Other e-commerce tools are website design tools, اور اس کے لیے میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم بھی کچھ لیکچر میں بتایا تھا کہ بیسک بزنس کنسیڈریشن جو ہے, فار ایگزامپل اٹ انیبلز دی کسٹمرز ٹو فائنڈ اینڈ بائی وٹ دے نیڈ. تو یہ آپ کو فنکشنالٹی کے حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. سو ٹول فار ویب سائٹ آپٹیمائزیشن, آبجیکٹو تو یہی ہے نا کہ آپ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیسک بزنس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ٹھیک, اور جو ٹولز آپٹیمائزیشن کے بھی آتے ہیں اس میں سرچ انجن پلیسمنٹ, کہ آپ اس طریقے سے آپٹیمائز کریں کہ سرچ انجن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے HTML پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے آپ اس کو آپٹیمائز کہاں پر اور کیسے کیسے آپ اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. میٹا ٹیگز, پیج ٹائٹلز, کانٹینٹس, کی ورڈز, یاد ہے نا ہم نے کی ورڈز کے بھی کچھ ایگزامپلس کی تھی, کچھ ہم نے کانٹینٹس کی بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ سرچ انجن جو ہوتے ہیں یہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ اپنی سائٹس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. دین آئیڈینٹیفائی مارکیٹ نیچز اینڈ لوکلائز سائٹ, تو آپ ساتھ ساتھ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیں کہ کون کون سی فنکشنالٹیز لے کر آ رہے ہیں, کون کون سی پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویب سائٹ بس ایک دفعہ بنا دی اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں جا کر, اور پھر دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے, کس ایریا کے اندر ایک لوکلائز ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے, اور کسی جگہ پہ کوئی کلچرل ایونٹ ہے اس کلچرل ایونٹ کے لیے آپ کو فورسی کرنا ہے کہ اس کلچرل ایونٹ کے لیے یہ پروڈکٹس جو ہیں بہت زیادہ, کرسمس آ رہا ہے تو کرسمس میں لوگ کس قسم کی شاپنگ کرتے ہیں, کس قسم کے گفٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ بکیں گے. اگر آپ کا عید فیسٹیول آ رہا ہے, اگر آپ کا رمضان فیسٹیول آ رہا ہے, اگر آپ کے اور ایونٹس آ رہے ہیں, کلچرل ایونٹس آ رہے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ نے ڈائنامکلی اس کو آپ نے ساتھ ساتھ فنکشنالٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہے, آپٹیمائز کرنا ہے آپ کا. ٹھیک, اور اسی طرح کی چند چیزیں اور بھی آگے اس کے اندر مینشن کی ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انوائے کرتی ہیں کسٹمرز کو. فار ایگزامپل یہ میں بھی آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا یہ جو کچھ چیزیں ہیں, لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن ہے. اس میں پاپ اپ ایڈز ہیں, آپ ایک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ایک ویب سائٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں, کام کچھ اور کرنا ہوتا ہے, ایک پاپ اپ ایڈز کھول کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ یہ کرویں, آپ یہ ڈاؤن لوڈ کرویں تو آپ کا یہ ہو جائے گا, اگر آپ یہ کرویں تو یہ ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ یہ انوائے کرتا ہے کلائنٹس کو. یہ دیکھیں گے 93% لوگ جو ہیں وہ اس انوانٹیڈ پاپ اپ ایڈ سے ڈینائی ہوتے ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے آپ نے. ٹھیک, اس کے بعد ہے ریکوائرڈ انسٹالیشن آف ایکسٹرا سافٹ ویئر. کوئی بھی آپ نے انفارمیشن کو ویو کرنا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی اگر آپ یہ سافٹ ویئر انسٹال کرویں گے جو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے آپ یہ انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ ہی دیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے ایک ویب سے اٹھا کے ایک چیز کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کرنا پڑا ہے. پھر جو چیز ایسے ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کچھ ڈیڈ لنکس ہیں, ایسے لنکس ہیں کہ جس کو کلک کرنے کے بعد یا تو کوئی جواب ہی نہیں آتا یا وہ بریک ہو جاتا ہے, تو ایسے لنکس کے اوپر بھی جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ انوائے ہوتے ہیں.
کنفیوزنگ نیویگیشن بڑی اسمارٹ ہونی چاہیے اور ملٹیپل ویز کے تھرو ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ پیج کے ٹاپ کے اوپر ہیں تو وہ ٹاپ سے کلک کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں, نیکسٹ پیج کے اوپر جا سکتے ہیں, اور اگر پیج کے باٹم پہ ہیں تو بجائے اس کے کہ ماؤس کو اسکرول کر کے ٹاپ پہ جائیں. اور ایون دین بعض اوقات آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اب میں نے آگے جانا ہے, کیسے جاؤں. اور ایک جو اچھی عادت وہ ہے یہ ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ بہت زیادہ اسکرولبل نہیں ہونا چاہیے, بیئرسٹ منیمم اسکرولبل ہونا چاہیے, تاکہ جو بھی انفارمیشن ہے ون ٹائم اسکرین پہ آئے, کوئکلی آئے سامنے ایک دم سے, اور جس کو یوزر دیکھے اور پھر وہ نیویگیٹ آسانی سے. نیویگیٹ مینس کہ آپ کے جو لنکس کو تیزی سے فالو کرتا ہوا ایک پیج سے دوسرے پیج پہ اور چلا جائے, تاکہ اس کی جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ 2 4 5 کلک کے بعد وہ اس کو سامنے آ جائے, ادروائز وہ انوائے ہوگا. Requirement to register and log on before viewing data is also annoying to the users. Slow loading of pages, کلک کیا, بیٹھے ہیں اور پھر وہ بند ہی کر دیتے ہیں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ویٹ کرتے رہیں کہ آپ کا ہیوی قسم کا پیج جو ہے وہ لوڈ کرے. پھر content that is out of date, کوئی آپ ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو سب کو پتہ چل چکی ہے, جو بالکل آبویس ہے, اور ایسے آؤٹ آف ڈیٹ کانٹینٹس جو ہیں جس میں کہ اسکالرشپ آپ نے اناؤنس کیا ہے 2013 کا, اور اس کی ساری ڈیٹیل دی ہے, بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تو ڈیڈ لائن گزرے ہوئے بھی 6 months ہو گئے ہیں. تو ایسی آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن کو کوئکلی ریموو کرنا ہوگا ویب سائٹ سے, ادروائز وہ جو ہے اٹ لیوز اے ویری بیڈ امپریشن. So identity to use browsers back button, یہ فیسیلٹی جو ہے inability, بیک بٹن ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. جو ٹاپ آف دا پیج پہ آپ کسی بھی اسٹیج پہ جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ دوبارہ سے ٹاپ پہ جانا چاہتا ہے, تو اب کیا وہ اسی سیکوینس کو فالو کر کے ٹاپ پہ جائے, بلکہ آپ کے پاس شروع میں ایک ٹاپ کا بٹن ہونا چاہیے جس کو وہ کلک کر کے ایک دم سے کسی بھی لیول سے ٹاپ لیول کے اوپر وہ واپس چلا جائے. تو اسی طریقے سے یہ بہت سی اور سی چیزیں بھی دی ہوئی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. میجر جو ہیں وہ ساری کی ساری میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دی ہیں. The 8 most important factors in successful e-commerce site design, جو 8 factors ہیں جس کو کہ آپ good practices کی بات ہم کر لیتے ہیں, تو ان کو آپ ضرور دیکھیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فنکشنالٹی, اور نمبر 2 انفارمیشنل, نمبر 3 ایز آف یوز, نمبر 4 ریڈنڈنٹ نیویگیشن, 5 ایز آف پرچیز, 6 ملٹی براؤزنگ فیسیلٹی, 7 سمپل گرافکس, اینڈ 8 لیجیبل ٹیکسٹ, ریڈیبل اور لیجیبل ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو فنکشنالٹی کے لیے پیجز دیٹ ورک لوڈ کوئکلی اینڈ پوائنٹ دی کسٹمر ٹورڈز یور پروڈکٹ, جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ کوئکلی جہاں تک وہ لے کے جانا چاہتے ہیں, جہاں پہ اس نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے, کوئکلی اس کو وہاں تک لے جائیں. اور انفارمیشن کسٹمر کین ایزیلی فائنڈ ڈسکور مور اباؤٹ یو اینڈ یور پروڈکٹس. اس قسم کے یوزفل لنکس جو ہیں دیٹ آر ویری امپورٹنٹ, ایزی ٹو یوز ہونا چاہیے. اور ریڈنڈنٹ نیویگیشن, جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ پیج کے نیچے بھی اور ایٹ دا top of the page as well as at the bottom of the page there should be a facility to move forward or to move top of the website. اس کی جو ملٹیپل آپشنز ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے بالکل اس کو اینڈ پہ بھیجیں اور پھر اینڈ پہ جانے کے بعد اب اس نے نیکسٹ پیج پہ جانا ہے تو وہ دوبارہ سے اسکرول اپ کر کے آئے. جو بالکل ٹاپ پہ دیا ہوا ہے it should be repeated at the bottom, especially if you are scrolling down. اور اگر اسکرول ڈاؤن میں نے کہا کہ منیمائز کریں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اسکرین پہ سامنے ہی نظر آ رہا ہوگا. سمپل گرافکس یوز کریں. اور ملٹی براؤزر, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پیج آپ نے ڈیزائن کیا اس کو آپ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اوپر ہی سارا آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے. اگر یوزر جو ہے فائر فاکس یوز کر رہا ہے یا کروم یوز کر رہا ہے اینڈ دا یوزر از انیبل ٹو اوپن دی انفارمیشن جو ہے وچ از انکمپیٹیبل ود ادر براؤزر, سو دیٹ لیوز اے ویری بیڈ ٹیسٹ. تو یہ وہ سارے گڈ پریکٹسز ہیں ان کو. اور ٹیکسٹ جو ہے وہ ریڈیبل فارم میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اوائڈ بیک گراؤنڈ دیٹ ڈسٹارٹ دا ٹیکسٹ, جس کو پڑھنے کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو یوزر کو. آپ نے یوزر کی آئیز کا ٹیسٹ نہیں لینا ہے, بلکہ آپ نے یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. So developing a mobile web
presence. ये if you are using the 4th edition or 5th or 6th edition तो ये आपको उसमें नज़र नहीं आएगा. अगर इसमें लास्ट में देखें मैंने लिखा हुआ है कॉपीराइट ऑफ पियर्सन 2012. जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो 2011 वाली है. मैंने आपको बताया था 7th एडिशन यूज़ कर रहा हूँ. तो ये उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट आई एम ग्लैड कि मुझे नेट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई पियर्सन की साइट से. और थैंक्स टू पियर्सन कि उनकी जो लेटेस्ट बुक से ये मैं इन्फॉर्मेशन लेके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. डेवलपिंग अ मोबाइल वेब प्रेजेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अब जो 3G 4G के बाद आपका जो है मोबाइल जो है मेजर क्लाइंट जो है वो आपका मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ है. सो प्लानिंग एंड बिल्डिंग द मोबाइल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज विद द रेगुलर वेबसाइट यूज सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टू आइडेंटिफाई यूनिक एंड स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव. जैसे आपने डेस्कटॉप के यूजर्स के लिए किया था, बिल्कुल इसी तरीके से आपने मोबाइल के यूजर्स को देखना होगा. और उसके लिए आपको चारों चीजें देखनी है: हार्डवेयर, कनेक्टिविटी, डिस्प्ले एंड इंटरफेस. स्पेशली दी डिस्प्ले एंड इंटरफेस, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो छोटी स्क्रीन होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल स्क्रीन, एंड देन यूजर यूजुअली डोंट यूज द कीबोर्ड, they just use the touchpad, or they used the touch screen to navigate on your pages. So for that purpose आपने देखा कि एक कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया. अब जैसे विंडोज 8 जो है वो ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर आ गई है. अब बजाय इसके कि वो जो टेक्स्ट है और वो यूज़र उसको ओपन कर रहा है, आपको पता है ये इस तरीके से फिंगर्स को आप एक्सपैंड करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप उसको साइज को बड़ा करते हैं फिर टच करते हैं. तो ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है. अगर इसकी बजाय आपने ब्लॉक फॉर्म के अंदर अपनी साइट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो बजाय उसको एक्सपैंड करने के उसको हल्का सा टच करते हैं, वो इजीली ओपन अप द नेक्स्ट पेज. सो द नेविगेशन इज इजी. सो यू जस्ट नीड टू concentrate on all these four functionalities, because the mobile hardware is smaller and there are more resources constraints in data storage and processing power. बहुत लंबे देर तक engage नहीं कर सकते. Connectivity, the mobile platform is constrained by slower connection speeds than the desktop websites. लेकिन अभी 3G और 4G के आने के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी. बाकी दो चीज़ें जो हैं मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिस्प्ले एंड इंटरफेसेस जो हैं. अगर आपकी वेबसाइट फर्ज किया कि मेल ब्राउज़र जो है वो उसमें ऑप्शन ही नहीं है मोबाइल के अंदर खुलने की, और आपको लेफ़्ट और राइट और घूम फिर के आपको अपनी वेबसाइट जो है उसको एडजस्ट करना पड़, वो मेल सर्विस को एडजस्ट करना पड़ रहा, तो इट्स मीन कि इट्स नॉट कंपैटिबल विद द मोबाइल. तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का क्लाइंट जो है वो मोबाइल का मेजर क्लाइंट है, जो कि आपकी ई कॉमर्स का क्लाइंट होगा. सो टू मोर फीचर्स मीन्स डिज़ाइन कंसिडरेशन, और उन चार के साथ अब अगर हम देखें तो डिज़ाइन कंसिडरेशन में देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर डेट परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट देखनी है. और ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको देखेंगे, विच इज़ मोबाइल वेबसाइट, मोबाइल वेब एप्स एंड नेटिव एप्स. ऐप मीन्स एप्लीकेशंस जो बेतहाशा मैंने आपको बताया मिलियंस में अवेलेबल हैं. डिज़ाइन कंसिडरेशन, so you have to keep it in your mind design consideration में कि आप स्मार्टफोन और टैबलेट्स जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. और सॉफ्टवेयर के केस में you have to see the performance and cost. So mobile website should it's a least expensive, और मोबाइल एप्लीकेशंस कैन यूटिलाइज द ब्राउज़र APIs. बेतहाशा आपको मोबाइल ऐप्स मिल जाएंगी जिनको यूज़ करते हुए आप ब्राउज़र्स की ऐप्स बना सकते हैं, जिसमें कि आप फैसिलिटेट कर सकते हैं जो आपने फैसिलिटी डेस्कटॉप के क्लाइंट्स को दी है, वो सिमिलर फैसिलिटीज़ आप उन ऐप्स की मदद से और ब्राउज़र के ऐप्स की मदद से जो मोबाइल फ़ोन के लिए है वो आप उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं. Native applications are most expensive, requires more programming, like Google Maps है, like navigation है, और बहुत ही interesting mobile apps आ रही हैं, but certainly they are expensive and they require the expertise of the programming and programmers and the developers, and they require more time to customize. But still, if your site is offering such type of facilities, then you must look into these mobile apps
and you must spend certain amount on the development, क्योंकि there is no free cup of tea. अगर आप खर्चा करेंगे तो तभी आपका बिजनेस जो है फ्लरिश करेगा. और ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि मोबाइल ऐप्स जो हैं और फैसिलिटीज़ जो हैं, दे आर वेरी पावरफुल, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज ऐप्स यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल एट योर वेबसाइट. ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपकी सेल होगी और ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा. So tools for interactivity and active contents. मैंने शुरू के लेक्चर्स में Web 2.0 का जिक्र किया था. Here I would like to just quickly cover some of the features that Web 2.0 design elements हैं. Number 1, Web 2.0 refers to the transition from static HTML pages to more dynamic web that is more organized and is based on serving web application to users. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो दौर ख़त्म हो गया जो रंग रोगन वाला दौर था. अब जो है दौर है वो वेब 2.0 का है, जो कि परफॉर्मेंस बेस है, जिसमें आपकी लिंकिंग टू द सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो सोशल मीडिया क्या आपका फेसबुक है, ट्विटर है और बेशुमार यू नो इट वेरी वेल, उसके साथ आपको इंटरलिंक करना है. अगर उसके साथ लिंक अप करना है तो आपके स्टैटिक HTML पेजेस जो हैं यू विल हैव टू लिव इट, और यू हैव टू produce the dynamic web. Dynamic हर दफ़ा attract करें उसको. और next, the Web 2.0 is the term given to describe second generation of the worldwide web. ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ. That is focused on the ability for the people to collaborate and share information. और वो जो उनकी डायनेमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट्स है उसको यूटिलाइज करें. अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में ट्वीट किया हुआ है लोगों ने या फेसबुक के अंदर बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हुए हैं तो आप उसको यूज़ करें. अगर आपकी वेबसाइट जो है वो उसके साथ 2.0 कंप्लायंस है ही नहीं, अगर वो आपके सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करती नहीं है आपके साइट के साथ, तो फिर वो जो आपके बारे में जो वी होप के लोगों ने अच्छी बात की है कि वी होप कि आपने एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया हुआ है एंड वी होप कि यू प्रोवाइड दी गुड प्रोडक्ट्स एंड गुड सर्विसेज. अगर ये सारा कुछ आप कर रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ इंटीग्रेट करना है, फिर आपने उसकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना है जो कि सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ है. Next, importantly, Web 2.0 includes open communication with emphasis on the web-based communities of users. ये जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले की. और इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन में इंस्टेंट मैसेजेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव सर्विसेज, मे बी वॉइस चैट की भी परफॉर्मेंस दी जा, वो ऑप्शन दी जा सकती है, और इंस्टेंट मैसेजेस की भी ऑप्शन दी जा सकती है. सो ओवर टाइम Web 2.0 is being used more as marketing item than the computer science based term. तो Web 2.0 अगर आप कंप्लायंस नहीं रखेंगे तो आपका ई-कॉमर्स जो है वो compete नहीं कर पाएगी आपकी वेबसाइट विद योर कंपेटिटर्स. सो अब अगर हम 2.0 की बात करते हैं तो ब्लॉग्स हैं, विकीज हैं एंड वेब सर्विसेज, दे आर ऑल सीन एज ए कंपोनेंट ऑफ Web 2.0. और अगर मोबाइल के हवाले से बात करें तो we have to see that how can websites be made more accessible through mobiles. Should all websites be required by law to provide equivalent alternatives for visual and sound content to facilitate disables? तो क्योंकि अगर आप ये assume करेंगे नहीं, disables जो हैं there are very few, but that would be require more expenditure on your side, क्योंकि जो आप टेक्स्ट दे रहे हैं फिर उस टेक्स्ट को आपने साउंड की फैसिलिटी भी साथ ऐड ऑन करनी है. और ऑब्वियसली जब आप ये सर्विसेज ऐड ऑन करेंगे तो सर्टनली यू विल बी स्पेंडिंग मोर मनी. तो लेकिन इट डिपेंड्स कि क्या जो आदमी भी ई कॉमर्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्या उसको लाभ बाइंड करता है इस किस्म की सर्विस के लिए. और अगर आप एक अच्छे मर्चेंट हैं तो देन यू विल बी डूइंग इट बाय योरसेल्फ. सो व्हाट एडिशनल accessibility problem do mobile device pose?
اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ موبائل ڈیوائسز جو ہیں ان کی پرابلمز جو ہیں وہ کیا پرابلمز ہیں, کون سی ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کچھ لیمیٹیشنز تو بتائیں, کچھ یہ بھی ہے کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کنٹینیوسلی آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ کنیکٹڈ نہیں رہتے, تو وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے, تو اس کے لیے کیا کس قسم کی فنکشنالٹی آپ نے پرووائڈ کی ہے اپنی ویب سائٹس کے لیے. Now, finally, I've got a few tools for interactive and active contents. ہم نے بات کی کہ بڑے انٹریکٹیو کانٹینٹس ہونے چاہیے, اور اگر ہم انٹریکٹیو کانٹینٹس کی بات کر رہے ہیں تو دین وی شوڈ آلسو بی نوئنگ دی انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, بیکاز یو ول ناٹ بی ری انوینٹنگ دا ویلز. آپ یہ ساری کی ساری پروگرامنگ نہیں کر سکتے. دیر آر لاٹس آف گڈ ٹیکنالوجیز اینڈ پلیٹ فارمز اویلیبل. یوٹیلائزنگ دوز ٹیکنالوجیز اینڈ پلیٹ فارم یو کین فیسیلیٹیٹ your clients more and more. So I will quickly go through with certain technologies. For example, CGI, which is a common gateway interface, a set of standard for communication between browsers and program running on the server that allow for interaction between the user and the server. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سی جی آئی, اور اس کے اندر اس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کو زیادہ ڈائنامک اور زیادہ بہتر کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اے ایس پی, جس کو پچھلی سلائیڈ میں بھی ذکر آیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا. اے ایس پی اسٹینڈس فار ایکٹیو سرور پیجز, پروپرائٹری سافٹ ویئر development tool that enables programmers using Microsoft IIS package. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ آیا یہ, آئی ہوپ کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا, نہیں تو آج نہیں, اب آپ کو اس کو جا کے دیکھنا ہے ضرور. تو IIS پیکیج ٹو بلڈ ڈائنامک پیجز. اس کے بعد جناب کچھ اوپن سورس کی ٹیکنالوجیز ہیں, یہ تو اے ایس پی اور ASP.NET وغیرہ یہ مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجیز ہیں. دین یو ہیو گاٹ جاوا, a programming language that allow programmer to create interactivity and active contents on client computer, therefore saving considerable load on your server. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجیز آپ یوز کر رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ فیچرز ایسے ہیں کہ جو ایک کمپٹیشن ہے, ایک پروپرائٹری ورسز اوپن سورس کمپٹیشن ہے. تو جو کچھ کام اگر آپ سی جی آئی سے کرتے ہیں تو کچھ کام آپ کو جاوا میں کرنے پڑتے ہیں. سملرلی اگر یہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر آپ جاوا اسکرپٹ کی بات کریں گے تو وی بی اسکرپٹ کی بات کریں گے, اگر آپ ایکٹیو ایکس کی بات کریں گے تو یہ فیچرز جو ہیں کمپیٹیبل فیچرز ہیں, ڈیپینڈنگ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو لائک سی جی آئی اینڈ اے ایس پی, ویب پیج کوڈنگ اسٹینڈرڈز دیٹ allow developers to dynamically generate web pages in response to the user request. تو اگر آپ مائکروسافٹ کا سی جی آئی کامن گیٹ وے انٹرفیس یوز کر رہے ہیں, یا آپ اور اس کے ساتھ آپ اگر یہ یوز کر رہے ہیں سی جی آئی تو اس کے ساتھ آپ اے ایس پی یوز کر رہے ہوں گے, اور اگر آپ جاوا یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ جے ایس پی یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو 12 دونوں فیسلٹیز اویلیبل ہیں. دین دی جاوا اسکرپٹ, a programming language invented by the Netscape that is used to control the object on an HTML page and handle interactions with browsers. جو میں ٹریک 2 میں نیکسٹ ٹیکنالوجی آپ کو پڑھاؤں گا وہ جاوا اسکرپٹ پڑھاؤں گا. تو ہوپفلی آئی ول بی اسپینڈنگ 2 to 3 لیکچر آن جاوا اسکرپٹ, تاکہ آپ لوگوں کو ایک اور اسٹرینتھ مل جائے. تو لیٹس سی. ActiveX, a programming language created by Microsoft to compete with Java. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مطلب پیرلل کمپٹیشن چل رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ ساری ٹیکنالوجیز, بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ دونوں کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں, اور دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہم ان کی طرف جائیں, لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں اور ڈفرینٹ ٹولز ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اسی طرح جاوا اسکرپٹ کی بات کی تو ہمارے پاس وی بی اسکرپٹ بھی ہے, اور یہ بھی مائکروسافٹ کا ہے, پروگرامنگ لینگویج انوینٹیڈ بائی دی مائکروسافٹ ٹو کمپیٹ ود دی جاوا اسکرپٹ. ٹھیک, پھر یہ ایک بڑا پاورفل پلیٹ فارم ہے جو میکرو میڈیا نے ڈیولپ کیا ہے, جس کو کہتے ہیں کولڈ فیوژن. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, از این انٹیگریٹڈ سرور سائڈ انوائرمنٹ فار ڈیولپنگ انٹریکٹیو ویب ایپلیکیشن
This is developed by the, میں نے آپ کو بتایا, Macromedia نے. It combines an intuitive tag-based scripting language and a tag-based server scripting language, CFML, that lowers the cost of creating interactive features. تو یہ ایک اور Macromedia کا تیسرا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمارے پاس ایک آپشن کے طور پر اویلیبل ہے. It offers a powerful set of visual design, programming, debugging and deployment tools جن کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کو, اور مختلف ڈپلائمنٹ اور ڈیبگنگ کی فیسلٹیز کے ساتھ. اوکے, سم بیسک بزنس کنسیڈریشن. اب آپ نے کچھ پرسنلائز ٹولز کی بھی بات ہے, اور میں نے کہا تھا پرسنلائز اور کسٹمائزڈ بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ کو. تو یو کین ہیو دی ایبلٹی, اف دی ویب سائٹ شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو ٹریٹ دا پیپل بیسڈ آن دی پرسنل کوالٹیز اینڈ پرائر ہسٹری ود دا سائٹ, اور اس کو ہم کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. مینس کے ایبلٹی ٹو چینج دا پروڈکٹ ٹو بیٹر فٹ دا نیڈز آف دا کسٹمر ڈپینڈنگ اپان دا فیچرز. اگر آپ عید فیسٹیول آ رہا ہے تو آپ ان کنٹریز کے اندر کسٹمائز قسم کے یہ کام کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریٹس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے نمبر آف پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ بکنے کی اپرچونٹی ہے, چانسز ہیں. تو آپ ریجن وائز بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں, انڈیویجولی بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں, اور جب آپ انڈیویجولی کرتے ہیں تو اس کو ہم پرسنلائز کی بات کرتے ہیں, کسٹمائز کی بات نہیں کرتے. اینڈ ٹول ٹو اچیو, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر از اے فیسلٹی وچ از کالڈ دا کوکیز. So what do the cookies do? When a user returns to a site, and if you have maintained the cookies, means you have maintained the information for that particular client or that particular person. So by using the facilities provided by the cookies, then you can just customize or rather personalized message. Hello Mr. Mumtaz, welcome back again on our website. So it gives you a very pleasant surprise اور پلیزنٹ فیلنگ کہ جناب آپ کو ویلکم دوبارہ کیا جا رہا ہے ویب سائٹ کے اوپر, اور یہ ہم بڑی آسانی سے کوکیز کی مدد سے کر سکتے ہیں. اور فائنلی یو ہیو ٹو ہیو دا فیچر ٹو سیٹ اپ دی پرائیویسی پالیسی, جس کا کچھ سلائڈ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا, اور ایکسیسیبلٹی رولز. Privacy policy means set of public statement declaring how site will treat customers personal information. اگر آپ اس کو موٹا موٹا یہ کہ دکھا دیں گے کہ ہم جناب کسٹمرز کے جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, ہم انشور کرتے ہیں کسٹمرز کو کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی جائے گی اور اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, تو دیٹ ول آلسو گیو سم کانفیڈینس ٹو دی کلائنٹس. Accessibility rules, set of design objectives that ensure disabled users can effectively use the site. تو جناب یہ فیسلٹی جو ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ بڑا ہائی لائٹ کر کے بیان کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو ڈسیبل یوزرز ہیں جو اپنی یادداشت کی بیس پہ بار بار آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے, اور مائٹ بی دے ول بیکم یور گڈ کسٹمرز اور پرووائڈ یو اے گڈ بزنس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ود دس آئی تھنک وی ہیو کمپلیٹڈ چیپٹر نمبر 3, اور یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ پارٹ 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور انشاءاللہ ہم جس سپیڈ سے چل رہے ہیں میں اب کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑا سا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے تھوڑا سا آگے وہ جو ورٹیکلز کیپیبلٹی اور ہاریزنٹلز کیپیبلٹی ہے اس کو اپنے اس کورس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں, اور تھوڑا سی سپیڈ ہم آگے کی طرف جانے کی بھی رکھیں بجائے اس کے کہ ہم ہاریزنٹل چلتے جائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.